हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। तो अब हम वापस आ गए दोबारा IR पेपर 2 CSS 2020 डिस्कस करने के लिए। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं मियाँ शफीक साहब ने और हमारी एक डिस्कशन हुई जिसकी वीडियो बना के हमने 2 पार्ट्स में लगा दी थी और वो इस CSS क्लब के ग्रुप में भी हमने शेयर की, नेशनल करियर्स एकेडमी की उस वीडियो में शेयर की। उसमें हमने जितनी भी मिथ्स हैं IR पेपर 2 से रिलेटेड और इसकी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर जो एक्सप्लेन की जाती है उससे मुतालिक डिस्कस की। अब जाहिर सी बात है वो डिस्कशन इटसेल्फ 1 आवर की थी, वो मैं सारी तो नहीं यहाँ रिपीट कर सकता, लेकिन उसका जो मेन क्रक्स है, निचोड़ है, क्योंकि मैं IR पेपर 2 की बात करने जा रहा हूँ तो वो मैं जिक्र कर दूँगा। सबसे पहले बताता चलूँ कि IR पेपर 2 के बारे में कुछ मिसनोमर्स हैं। मिसनोमर्स मीन मिसकंसेप्शन है, गलत कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट गलत ये है कि ये तो करंट अफेयर जैसा पेपर है, क्योंकि जब इसमें सवाल आते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अफेयर से तो स्टूडेंट्स को लगता है कि दीज क्वेश्चंस आर द सेम विच आर बीइंग आस्क्ड इन द करंट अफेयर पेपर, सो दे स्टार्ट सॉल्विंग देम लाइक करंट अफेयर पेपर। गलत अप्रोच है। दूसरा फिर जो है इसमें जो मिसपरसेप्शन है या मिसकंसेप्शन है वो ये है कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का या यूरोपियन हिस्ट्री का या वेस्टर्न हिस्ट्री का पेपर है। हेलो, इज माय वॉइस इज क्लियर? इफ क्लियर प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। हेलो, ओके, दोबारा शुरू करते हैं। ओके जी, दोबारा शुरू करते हैं। तो दूसरा मिसकंसेप्शन है कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पेपर है, ये यूरोपियन हिस्ट्री का पेपर है या फिर ये है किसका वेस्टर्न हिस्ट्री का पेपर है। तो ये भी गलत कंसेप्शन है। देखिए, हिस्ट्री इटसेल्फ इज़ ए सेपरेट डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन। हिस्ट्री में अलग से MPhil, PhD, मास्टर्स, बैचलर्स होता है। अगर ये हिस्ट्री ही का पेपर होता तो फिर इसको IR का में क्यों डिस्कस किया जाए, इसको IR का अलग पेपर क्यों बनाया जाए। इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे जब मास्टर या BS में IR पढ़ाया जाता है तो उसमें भी इसको IR के तौर पे पढ़ाया जाता है। इस पे IR की थ्योरीज वगैरह और कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इट्स नॉट हिस्ट्री पेपर। प्लीज डू नॉट ट्राई टू सॉल्व इट ईदर हिस्ट्री पेपर और current affair paper, otherwise it will become a big mystery for you, as it has become, because many mentors who have the background, history background, they do not have the IR background. What they do first introductory lecture, they start or begin with the paper 2 by discussing World War I and its impacts and its causes, and then interwar period and then World War II. So students get impressed, and then afterwards when it comes on paper 1 they are not impressive enough. As far as myself is concerned, right, I am teaching IR at University of Lahore. I am associate editor of Pakistan Politico, the first Pakistan Strategic Foreign Affairs magazine, and I have my own institution, IR Academy, which is associated with the National Careers Academy Lahore, right? So let's begin with that. तो ये हिस्ट्री का पेपर नहीं है और ये करंट अफेयर का पेपर भी नहीं है। तो ये 2 मिथ्स अपने जहन से निकाल दें। करंट अफेयर एक पेपर है, IR एक सब्जेक्ट है। IR में PhD, MPhil, मास्टर्स, बैचलर्स होता है, करंट अफेयर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो है प्लीज़ इसमें ना पढ़ें। अब इस पेपर 2 में करना क्या होता है? पेपर 2 में ये करना होता है कि IR पेपर 1 के अंदर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ IR, कॉन्सेप्ट्स ऑफ IR और थ्योरीज जो स्पेसिफिकली IR की फैमिली से हैं, जो गेस्ट थ्योरीज नहीं हैं अदर सब्जेक्ट से आई हुई, वो आपको अंडरस्टैंड और अनपैक करना सिखाई जाती हैं। अब पेपर 2 में ये करना होता है कि जो हिस्ट्री के इवेंट्स होते हैं, मतलब हिस्ट्री इज़ पार्ट बट इन अ डिफरेंट वे, जैसे कोल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर 2 है, करंट वर्ल्ड ऑर्डर, इसके ऊपर आपको वो कॉन्सेप्ट्स या थ्योरीज या प्रिंसिपल्स अप्लाई करने होते हैं। तो
पहले वाले पेपर को आप थ्योरेटिकल पेपर कह सकते हैं, थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल, और दूसरे वाले को आप अप्लाइड आईआर का पेपर कह सकते हैं। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, लेकिन अगर मैं आईआर पेपर 2 को ओवरऑल देखूँ तो इसमें क्या है, ये इस दफ़ा इस पेपर में एक सवाल भी ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा पास्ट इवेंट्स पूछे गए हों। इस पेपर में कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत डिफरेंट वे से पूछा गया है। ये पेपर कोई 30 to 40% सरप्राइज था फॉर मेंटर्स, और फॉर कैंडिडेट्स ये सरप्राइज था कोई 80%। ठीक है जी, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। What are the multi-dimensional and multifaceted impacts of climate change on multiple dimensions of security? ये सवाल का पहला हिस्सा है, यहाँ सवाल का पहला हिस्सा ख़त्म हो रहा है। अब दूसरे हिस्से में वो कह रहा है आइडेंटिफाई ईच, यानी जो सिक्योरिटी के ऊपर, सिक्योरिटी की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर जो इफ़ेक्ट है, जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, वो आप डिस्कस करें वन बाय वन। आइडेंटिफाई ईच यानी एक एक को आइडेंटिफाई करें, डिस्कस करें और एनालाइज करें अंडर द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। देखें, इंटरनेशनल रिलेशन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स इट वेरी मच discusses, analyze, explains what's going on in the world. If we talk about world peace, then the prerequisite or precondition for the world peace is international security. ठीक है, तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी का जो आईआर के अंदर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है उसमें भी काफ़ी चेंजेस 21st सेंचुरी में आ गए हैं। तो पहले हिस्से में वो ये कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो आप बता दें कि सिक्योरिटी की किस किस डायमेंशन को ये इफ़ेक्ट कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करें, फिर उसको डिस्कस करें और फिर उसका तज्जिया करें एनालिसिस में अपना। ठीक है जी। अब इन शॉर्ट अगर मैं बात कहूँ समझाने के लिए, तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिंस 90s अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी रिपोर्ट, इट इज़ नाउ डाइवर्सिफाइड। It is not traditionally military type security. Now it has health security, now it has food security, now it has personal security, now it has community security, and obviously now it has environmental security. तो ये जो climate change वाला question है, इसमें दरअसल उसने आपसे environmental security के बारे में पूछा है, और environmental security का international security की पूरी paradigm में क्या space, क्या placement है, और इसका अब impact overall security के ऊपर क्या है, ये उसने पूछा है। Climate change एक ऐसा hot topic है कि हर साल aspirants इसको प्रिपेयर करते हैं, अगर आईआर के लिए ना भी करें तो ये ऐसे के लिए ज़रूर कर रहे होते हैं, नो हार्म इन इट। बट इफ़ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, इफ़ यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, इफ़ यू डोंट नो द ओवरलैप इन द 21st सेंचुरी बिटवीन नॉन ट्रेडिशनल एंड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, then you are unable to solve this question. अभी ये जो कोरोना कोविड-19 वाला सिलसिला चल रहा है, that comes under the category of health security, right? So अगला जो IR का पेपर आएगा 2021 में, ये हो ही नहीं सकता कि उसमें ये जो पेंडेमिक आया है पूरी दुनिया में, हमें नहीं पता पेपर जब अगले साल होंगे तो इसकी क्या हालत हो, ये ख़त्म हो गया हो, ना ख़त्म हुआ हो, इससे कितना नुकसान पहुंचा हो, लेकिन इस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। लेकिन अगर मान लें कि इस वाले सवाल में से क्लाइमेट चेंज के दो लफ्ज़, इस फ्रेज़ को हम निकाल देते हैं और उसकी जगह हम पेंडेमिक सर्ज या हम उसको इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 कह देते हैं और बाकी क्वेश्चन सेम रहने देते हैं, तो फिर ये हेल्थ सिक्योरिटी का इंटरनेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ पूछा जा रहा होगा। ओके, let the technical person handle these technicalities. Voice is not clear. Dear, I am trying my level best to clear the voice. Okay. I think others have not any problem in my voice. They are hearing me clearly, but few cannot, so sorry for that. Let's begin with another question. What are 4 essentials of resource management? What does a resource when does a resource become an element of power or a resource curse?
discuss the Recordec case in this context. This question is a huge surprise as far as the syllabus of IR is concerned, as far as the old paper patterns are concerned. This is a huge surprise. Now the surprise number one is, what are the essentials of resource management? Essentials of resource management are not taught in the international relations. So it is being asked here. Now the last portion, discuss the Recordec case in this context. Now what is the context? The examiner says, when does a resource become element of power? कब एक कुदरती वसाइल या वसीला, जैसे कि मिनरल हो सकते हैं, जैसे कि एनर्जी के रिसोर्सेज हो सकते हैं, या कोई और चीज़ क्रूड ऑयल हो सकती है, कब ये नेचुरल रिसोर्सेज एलिमेंट ऑफ पावर बन जाते हैं या फिर रिसोर्स कर्स बन जाते हैं? रिसोर्स कर्स मींस सारे रिसोर्सेज के लिए एक जहमत बन जाते हैं, सारी फंडिंग, सारा बजट एलोकेशन इनकी तरफ होता है. सो इट्स अ हाईली टेक्निकल क्वेश्चन. थोड़ा सा पोर्शन, बिल्कुल कोई 10% पोर्शन एलिमेंट ऑफ पावर वाला आईआर से मुतल्लिक है, बाकी वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आईआर से मुतल्लिक नहीं है. मुझे लगता है कि जिस किसी ने भी ये पेपर बनाया है उसने जो है टेक्निकल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा की हैं और टेक्निकल केस स्टडीज़ को ज़्यादा इस पेपर में दिखाया गया. अभी किसी ने कमेंट्स में भी लिखा कि जो है लेट द लीव टेक्निकलिटीज़ टू ए टेक्निकल पर्सन. तो फिर टेक्निकल पर्सन ही आईआर का क्वेश्चन हल कर सकेंगे. अब तो ये आ गया है, हमें डिस्कस करना मजबूरी है हमारे लिए, ठीक है. तो यहाँ पर आप टेक्निकल एग्जामिनर ढूंढ लें या टेक्निकल एस्पिरेंट बन जाए. So now it is very much part of IR as it became part of this question paper. अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा सरप्राइज था और ये बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है, क्योंकि Recordec केस का भी पूरी डिटेल में किसी को नहीं पता, और अगर पता भी है तो उसको एलिमेंट ऑफ पावर के तौर पे और फिर एसेंशियल्स ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ मिला के बताना, दैट इज़ इम्पॉसिबल. लेकिन अगर किसी मैनेजमेंट साइंसेस के बैकग्राउंड वाले ने IR रखा हुआ होगा और उसने एसेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट ज़रूर पढ़ी होगी अपनी स्टडी के दौरान, वो उन लोगों ने शायद ज़रूर किया हुआ होगा. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो पढ़ते हैं वो भी रिसोर्स मैनेजमेंट को पढ़ते हैं. आगे चलते हैं. आगे है सवाल जी, और ये फिर एक और टेक्निकल क्वेश्चन है तो वैसे सारे का सारा पेपर ही IR पेपर 2 टेक्निकल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हिस्ट्री का पीस नहीं है इस दफ़ा. ये हाईली टेक्निकल पेपर है, प्योरली कॉन्सेप्चुअल है, और इन सम डायमेंशन, इन सम वेज इट इज़ beyond the ordinary or the contemporary study of IR in the competitive exams. ठीक है. तो ये पूछ रहा है why it is difficult to define terrorism. दहशतगर्दी के कॉन्सेप्ट को वाज़े करना, डिफाइन करना, उसकी तारीफ करना मुश्किल क्यों है? एलेबोरेट अपॉन द फॉलोइंग. अब आगे उसने खुद से टाइप्स दे दी हैं. खुद से टाइप मीन ये ज़रूर होंगी टेक्निकल स्टडी में. जो लोग काउंटर टेररिज्म में PhDs करते हैं, जो लोग काउंटर टेररिज्म में पोस्ट डॉक करते हैं, वो शायद इसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं. फेमिनाइजेशन ऑफ टेररिज्म, फिर है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ टेररिज्म, फिर है कमर्शलाइजेशन ऑफ टेररिज्म, फिर है स्टेट टेररिज्म. स्टेट टेररिज्म तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुन रखा है, क्योंकि जब भी हम पाकिस्तान का पॉलिसी पर्सपेक्टिव सुनते या देखते हैं टेलीविज़न पे रिगार्डिंग कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो हम यही कहते हैं और राइटफुली कहते हैं कि इंडिया इज़ डूइंग स्टेट टेररिज्म इन कश्मीर. यहाँ तक हमारे हर कैंडिडेट को थोड़ा बहुत पता था. अब आते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ टेररिज्म. मुझे नहीं पता जिन लोगों ने जेंडर स्टडीज़ रखा, जिन्होंने उसको पढ़ा और जिन्होंने उसको पढ़ाया, उन्होंने जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, जेंडर का कॉन्सेप्ट उन्होंने टेररिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से भी पढ़ाया गया है उन्हें, या नहीं पढ़ाया गया. तो इसी तरह है कमर्शलाइजेशन. कमर्शलाइजेशन देखें, आपने 2014 के बाद जब से कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ और फिर उसकी खबरें आती नहीं, तो टीवी पे आप एक फ्रेज सुना करते थे, फैसिलिटेटर एंड इकोनॉमिक टेररिज्म. अब जो इकोनॉमिक टेररिज्म ये है कि जब इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक मींस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मींस को मिसयूज़ किया जाए कॉवर्टली और ओवर्टली, खुफिया तौर पर या अलल ऐलान, तो उसको हम कमर्शलाइजेशन ऑफ टेररिज्म कहते हैं. फिर आता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ टेररिज्म. नाउ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ टेररिज्म, जिस तरह
کچھ چیزیں ٹرینڈی بن جاتی ہیں. جیسے CSS میں بھی کچھ بچے ایک سبجیکٹ بہت زیادہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کا ٹرینڈ بہت ہے, اسکور بہت اچھا دے رہا ہے یہ سبجیکٹ. تو اسی طرح جب ٹیررزم کا ٹرینڈ ہاٹ فیوریٹ بن جاتا ہے, ہائپ پہ آ جاتا ہے, تو پھر کرمنلز بھی اس کا شیلٹر لینا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ہوتی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے لیکن اس کو ٹیررزم کی باسکٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. جیسے ATA اینٹی ٹیررزم ایکٹ, اس کے اوپر ہمارے ہاں بہت ساری ڈبیٹ ہے پاکستان میں. کرمنالوجی جو سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اس کے ایکسپرٹس کے درمیان بھی, کرمنل جسٹس کے ایکسپرٹس کے درمیان بھی, اور IR کے ایکسپرٹس کے درمیان بھی, کہ کاؤنٹر ٹیررزم شوڈ ناٹ بی mixed with the counter-terrorism and anti-terrorism act is often being misused for different types of personal gains. So it is a debate there. In short, terrorism یہ والا جو سوال ہے اس کو جو 4 حصوں میں مختلف انداز سے مختلف اس کی ڈائمنشنز پوچھی گئی. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, FATF آپ ٹی وی پہ سنتے ہوں گے نا, FATF نے 100 کویسچنز کی لسٹ دے دی, اتنے کویسچنز کو ہم نے جواب دے دیا, اتنے کا بھی جواب رہتا ہے, اتنے کا جواب تسلی بخش نہیں ہے, اتنے پہ وہ دوبارہ آپ سے جواب مانگ رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ جو FATF نے چیزیں پوچھی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ٹہلتی یہاں اس پیپر میں آ گئی ہیں, کیونکہ جو ایگزامنر ہے شاید وہ کوئی ورکنگ کر رہا ہو, FATF کے اوپر کوئی ریسرچ کر رہا ہو اور سو. لیکن ایک بات ہے, میں نے پچھلے پیپر میں بھی کہا, مطلب پیپر 1 کا جو تھوڑی دیر پہلے انالیسس دی اس میں بھی کہا, اور اس میں بھی کہہ رہا ہوں, جو چیزیں ٹرینڈنگ ہوتی ہیں نا, جو آپ کے اپنی اسٹیٹ کا کرنٹ افیئرس چل رہا ہوتا ہے وہ ضرور پوچھا جاتا ہے. تو FATF کی بات بھی پورے سال ہوتی رہی, کشمیر کی بات بھی پورے سال ہوتی رہی, ہماری ایلنگ اکانومی اور اکنامک ڈپینڈنسی کی بھی بات ہوتی رہی. تو اگر ہم اکنامک ڈپینڈنسی کو دیکھیں اور ہم FATF کو دیکھیں تو پیپر 1 اور پیپر 2 کے جو یہ ریلیٹڈ کویسچن ہیں یہ ریلیونٹ بن جاتے ہیں. تو میرا کیپٹل سجیشن فار آل ایسپرنٹس ایک دفعہ پھر یہی ہے کہ IR کا سلیبس ختم کر لینا ہی میٹر نہیں کرتا. جب آپ سارا IR ختم کر چکے ہیں, ٹیچر سے سیکھ لیں اور خود بھی پڑھ لیں, تو اس کے بعد آپ کو اس کو تھوڑا سا کنٹمپرری افیئرس کے ساتھ بلینڈ کر کے بھی دیکھنا چاہیے. اور اسٹوڈنٹس کا ہمیشہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جی ہمیں سارا IR مطلب ہمیں IR میں ہمیں بہتری ہو گئی ہے, ہم سیکھ گئے ہیں, لیکن ہمیں کنٹمپرری افیئر کے ساتھ IR کے کانسیپٹس کو جیل کرنا ہے, تھیوریز کو نہیں آتا. تو اس کے لیے میں ہمیشہ مینشن کرتا رہا ہوں, میاں شفیق اور میرے درمیان جو ڈسکشن ہوئی اس میں بھی میں نے مینشن کیا کہ پاکستان پولیٹیکو جو میگزین ہے, یہ اس کا ایڈیٹوریل بورڈ بھی IR والوں کا ہے, لکھنے والے فارن اور لوکل آتھرز بھی IR والے ہیں. سو دس از اے بیسٹ پیس. اور دیکھیں اگر آپ نہیں خرید سکتے تو پریشان نہیں ہونے کی ضرورت, اس کی ویب سائٹ ہے pakistanpolitico.com, وہاں سارے میگزینس کا ڈیٹا یعنی جو آرٹیکل اب تک چھپ چکے ہیں وہ فری اویلیبل ہے, یو کین ایکسیس دیٹ, رائٹ. آگے چلتے ہیں. ڈفرینشیٹ بٹوین واشنگٹن کنسنسس اینڈ بیجنگ کنسنسس. از بیجنگ کنسنسس اے چیلنج ٹو دا واشنگٹن کنسنسس؟ بڑا ہی انٹرسٹنگ کوشچن ہے یہ. انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی جو میں نے پچھلے پیپر میں کانسیپٹ ڈسکس کیا, جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے IR کا, ود ان IR, یہ اس کا پریکٹیکل کنٹمپریری ورژن پوچھا گیا. واشنگٹن کنسنسس کیا تھا؟ دیکھیں, واشنگٹن کنسنسس جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو ورلڈ وار 2 سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا, وہ تھا گریٹ ڈپریشن. اور اس وقت انٹرنیشنل لیول پر ایسے انسٹیٹیوشن اور آرگنائزیشن نہیں موجود تھیں کہ جو گریٹ ڈپریشن سے موسٹ افیکٹڈ اسٹیٹس تھیں ان کی ہیلپ کی جاتی. تو پھر بنایا گیا IMF اور ورلڈ بینک. جب IMF اور ورلڈ بینک بنایا گیا تو ایک نیا انٹرنیشنل اکنامک آرڈر جو رولز بیس تھا سامنے آیا, اس کو کہا جاتا ہے واشنگٹن کنسنسس. اب واشنگٹن کنسنسس میں کیا تھا کہ جی ورلڈ بینک کا جو بھی پریزیڈنٹ ہوگا, جو بھی ٹاپ رینک آفیسر ہوگا, وہ ہمیشہ US سے ہوگا, اور اس کو ہمیشہ آج تک US ٹریجری ڈپارٹمنٹ ان کی وزارت خزانہ نامینیٹ کرتی رہی ہے. اور جو IMF کا پریزیڈنٹ یا چیئرمین یا CEO جو بھی ہائی رینک آفیشل ہے وہ یورپ میں سے ہو سکتا ہے. سو دیٹ واز نون ایز واشنگٹن کنسنسس. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہا ہے آپ سے ڈفرینشیٹ بٹوین واشنگٹن کنسنسس اینڈ بیجنگ کنسنسس. اب بیجنگ کنسنسس کیا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے. دیکھیں, جو اکنامک رائز آف چائنا ہے آفٹر 2011 یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ چائنا سیکنڈ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ بن گیا, تو آپ کے سامنے آیا برکس, برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اینڈ برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ, ان کا اکنامک الائنس.
اور اپنے کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی AIIB ایشین انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ بینک جو چائنا نے لانچ کیا، اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چائنا کا ورژن ہے ورلڈ بینک کا، چائنا کا ریپلیکا ہے ورلڈ بینک کا. اچھا، پھر اس کے بعد اپنے کیا کہتے ہیں چائنا came up with a huge plan which jolted the whole world politics. ایک نیا گریٹ گیم لے آیا، اس کا کیا نام ہے BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. ایک قسم کا نیا ایک ایسا اکنامک پلیٹ فارم چائنا ساتھ لے کے آیا ہے کہ سی بورن جو ٹریڈ روٹس ہیں ان کے اوپر تو ہیجمنی US کی ہے، اور اس ہیجمنی کو تبھی کم کیا جا سکتا ہے جب US سے زیادہ اسٹرانگ نیوی چائنا کے پاس ہو، جو کہ پاسبل نہیں ہے. تو پھر چائنا نے ایک نیا ورژن دیا کہ سی بورن ٹریڈ سے ہٹ کے بھی ایک ہائیبرڈ قسم کے ٹریڈ روٹس ہونے چاہیے جس میں روڈ، ریل اور تھوڑا سا سی نیٹ ورکس بھی شامل ہوں. دیٹ از نون ایز بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. تو وہ آپ سے یہ پوچھ رہے پہلے تو آپ فرق بتائیں کہ اس ٹائم یعنی World War II کے بعد جو واشنگٹن کنسنسس ہوا تھا وہ کیا تھا، اور آج جو بیجنگ کنسنسس ہے، آج جو اسٹیٹس چائنا کی طرف اٹریکٹڈ ہیں. اور میں نے آپ کو BRICS، AIIB اور BRI اور CPEC کا حوالہ دے دیا ہے. تو آج والے اس بیجنگ کنسنسس کی ڈائمینشنز کیا ہیں، ان دونوں کا ڈفرینشیٹ کریں اور ان کا انالیسس بتائیں. اور پھر آگے وہ کہہ رہا ہے کس حد تک بیجنگ کنسنسس ایک چیلنج ہے واشنگٹن کنسنسس کے لیے، یعنی جو ہیجمنی چلی آ رہی ہے واشنگٹن کنسنسس کی، جو اسٹیٹس کو چلا آ رہا ہے اس کو یہ کس حد تک چیلنج کرنے جا رہا ہے بیجنگ کا پیسفل اکنامک رائز اور اس کا اکنامک نیکسس جو وہ بہت تیزی سے ڈیولپ کر رہے ہیں. اچھا، اب ہے جی کامنٹ ان ڈیٹیل اے میکینزم آف کانفلکٹ ریزولوشن بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان آن ڈیورنٹ لائن ایشوز. اچھا، اب اگین یہ بہت بڑا سرپرائز ہے کیونکہ یہ بھی IR کے ایک ٹیکنیکل ایریا سے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کانفلکٹ ریزولوشن جو کہ IR کا ایک ٹیکنیکل ایریا ہے، ایک پرٹیکولر سیپریٹ ایریا آف ریسرچ ہے ود ان IR. اگر ہم IR کے FPSC کے دیے ہوئے سلیبس کو غور سے دیکھیں تو ہمیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا کانفلکٹ ریزولوشن. یہ پراپر فریز لکھی ہوئی کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. لیکن میں جو یونیورسٹی میں بھی آج پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ ریسرچر ہیں ہمارے کلیگ ہے ڈاکٹر شہزاد اختر، انہوں نے PhD کی ہوئی ہے کانفلکٹ ریزولوشن اینڈ پیس بلڈنگ میں سوئٹزرلینڈ سے. تو میری ان سے ڈسکشن پہلے بھی ہوتی تھی اور اس کویشچن کے بعد بھی ہوئی، تو انہوں نے بھی اس بات سے ایگری کیا کہ یہ ہائیلی ٹیکنیکل کویشچن ہے، لیکن یہ کہتا کیا ہے. کانفلکٹ وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے پاکستان اور افغانستان، اور اس کانفلکٹ کو نیرو ڈاؤن کر رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تو بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن اس کویشچن کے اندر آپ نے ڈسکس صرف ڈیورنٹ لائن کرنا ہے. اب جس بھی کینڈیڈیٹ نے ڈیورنٹ لائن والا آسپیکٹ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن شپ کا ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے، یہاں بہرحال ہسٹری انوالو ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے، وہ اس کویشچن کو سم ہاؤ ایکسپلین کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کانفلکٹ ریزولوشن بھی آنا ضروری ہے. تو اگین یہ کویشچن بھی بہت سارے کینڈیڈیٹس نے اسکپ کیا. اب آتے ہیں جی کویشچن نمبر 7، ڈسکس رشیاز ریٹرن ٹو ساؤتھ ایشیا اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس انڈو پیسفک اسٹریٹجی. دیکھیں پھر آ گیا انڈو پیسفک اسٹریٹجی. پیپر 1 میں بھی یہ سوال، پیپر 2 میں بھی یہ سوال، US ہسٹری میں بھی یہ سوال، کرنٹ افیئرز میں بھی یہ سوال. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بہتری ہو گئی نا. اب جن ٹیچرز نے کرنٹ افیئر کی کلاس میں انڈو پیسفک US کی اسٹریٹجی اوباما اور ٹرمپ کا کمپیریزن نہیں پڑھایا ہوگا، یا صرف انڈو پیسفک US اسٹریٹجی نہیں پڑھائی ہوئی ڈیٹیل میں، تو یہ ان کے اینڈ پہ پرابلم ہے. اور پھر کینڈیڈیٹس جب کیپیبل ہو جاتے ہیں تو پھر ہر چیز ٹیچر نے نہیں پڑھانی ہوتی، کچھ انہوں نے خود بھی پڑھنا ہوتا ہے. تو انہوں نے اگر انڈو پیسفک US اسٹریٹجی اباؤٹ انڈو پیسفک اس کو اسکپ کیا تو یہ ان کے اینڈ سے بھی پرابلم ہے. لیکن دیکھیں پچھلے والا جو IR پیپر 1 میں انڈو پیسفک اسٹریٹجی پہ کویشچن تھا، وہ تھا comparison of Obama's foreign policy towards Asia Pacific, US foreign policy under Obama towards Asia Pacific versus the Trump's strategy towards Indo-Pacific. یہ تھا پیپر 1 میں سوال. لیکن اس
پیپر 2 میں اس سوال کا ایک نیا پہلو پوچھا گیا ہے. اب ٹرمپ اور اوباما کی پالیسیز کا کمپیریزن نہیں پوچھا گیا, اب اس نے یہ کہا ہے رشیاز ریٹرن ان ساؤتھ ایشیا, رشیاز ریٹرن ان ساؤتھ ایشیا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس انڈو پیسفک اسٹریٹجی. اچھا جی, پہلے میں ایک بات آپ کو آسانی کے لیے بتا دوں, یو ایس سے جب بھی ساؤتھ ایشیا کے لیے کوئی پالیسی بناتا ہے نا, چاہے کسی کی بھی حکومت ہو یو ایس اے میں, کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو, ریپبلکن کی ہو یا ڈیموکریٹس کی ہو, وہ بناتے ہیں انڈو پیسفک اسٹریٹجی. ود ان دیٹ ان کی ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی یا ساؤتھ ایشیا پالیسی اس میں ہوتی ہے. تو اب اس نے آپ سے سوال یہ پوچھا ہے کہ جی آپ یہ بتا دیں کہ جو رشیا ریسنٹلی ساؤتھ ایشین افیئرز میں بڑا ان ہو گیا ہے, بہت ویزیبل نظر آ رہا ہے, بڑا ایکٹیو نظر آ رہا ہے, تو اب اس کی رشیا کی پریزنس ساؤتھ ایشین افیئرز میں دیکھتے ہوئے آپ بتائیں کہ جو یو ایس کی انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے اس کا اب کیا ہوگا, اس کا اس اسٹریٹجی پہ کیا امپیکٹ ہوگا. میں آپ کو واضح کرتا چلوں رشین پریزنس ساؤتھ ایشیا میں کیا ہے. رشین پریزنس ساؤتھ ایشیا میں ہے, ایک تو افغان پیس ڈیل جو ابھی ہوئی ہے اس میں رشیا ایک بہت بڑا ایکٹیو پلیئر تھا. ماسکو میں بہت ساری میٹنگز ہوئی. جو افغان طالبان ہے دے ٹرسٹ رشیا, دے ڈو ناٹ ٹرسٹ اور ڈڈ ناٹ ٹرسٹ دا ورڈز آف یو ایس. تو جو ایک نیگوشیٹر یا میڈیٹر تھا وہ رشیا تھا. تو جب افغانستان ایشو کی بات ہوگی تو ساؤتھ ایشیا تو آٹومیٹکلی آ گیا. اسی طرح پاکستان ٹلٹ ٹورڈز رشیا اینڈ چائنا. ہمارا جو اب جھکاؤ, ہمارا جو اب رجحان ہماری پاکستان کی فارن پالیسی کی ریجنل ڈائمنشن اب جو رشیا اور چائنا کی طرف ہو گئی ہے, اور ہم ایس سی او کے ممبر بن گئے ہیں, اس سے بھی رشیا کی پریزنس زیادہ ویزیبل ہو گئی ہے ساؤتھ ایشین افیئرس میں. اب ہمارے بیٹر ریلیشن شپس نہیں ہیں رشیا کے ساتھ, دونوں طرف کی آرمڈ فورسز جوائنٹ ایکسرسائزز بھی کر رہی ہیں, دونوں طرف کا پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر بھی آگے آ رہا ہے جوائنٹ وینچرز کے لیے, اور دونوں طرف کی ڈپلومیسی بھی جوائنٹلی کام کر رہی ہے ان مینی ڈومینز. ہائی پوائنٹ یہی ہوگا کہ جب کبھی ہم فیوچر میں مستقبل میں ہم اپنے دوست چائنا پر برڈن کم کر سکیں, اور چائنا کے علاوہ پھر رشیا بھی ہمارے لیے کسی انٹرنیشنل ایشو پر ویٹو پاور یوز کرے, دیٹ وڈ بی دا ہائی پوائنٹ آف پاکستان ڈپلومیسی. تو خیر ادھر رشیا کی پریزنس جو ساؤتھ ایشیا میں بتائی گئی وہ میں نے آپ کو واضح کر دی ہے. اب آخری سوال, ٹھیک ہے جی, آخری سوال ہے ایکسپلین دا فالوئنگ ڈائیگرام ان دا لائٹ آف ملٹی ٹریک ڈپلومیسی وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹریک آف ڈپلومیسی اینڈ وائی. دیکھیں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں اوپن بک پیپرز کا, ٹھیک ہے. اب میں یہ سوال ایکسپلین کرنے کے بعد پھر کچھ اور میں حقیقت پر مبنی باتیں کروں گا جو کچھ لوگوں کو تلخ بھی لگتی ہیں, تو 100 دفعہ لگیں جو حقیقت بیان کرنی چاہیے. لیکن ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اوپن بک پیپر کا. ایون ہمارے ہاں جو ایل ایل بی کا ایگزام ہوتا ہے, جب وہ 3rd ایئر ایل ایل بی کا ایگزام دیا جا رہا ہوتا ہے, تو اس میں بھی ریفرنس سائٹیشن کے لیے پریسیڈنٹس یا پہلے ہوئے کیس ڈیسیجن کی بکس ایگزامینیشن ہال میں دی جاتی ہیں. لیکن خیر یہ تو لاء کی سائڈ ہے نا, لاء کو چھوڑ دیں. اوپن بک پیپر از اے ویری مچ ایکڈیمک کانسیپٹ وچ از انوالوڈ ان ٹیچنگ اینڈ کوچنگ اکراس دا ورلڈ. ہمارے یہاں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کو میں بولوں گی جی چیپٹر نمبر 20 کھول لیں آپ اینڈریو ہیوڈ کی گلوبل پولیٹکس کتاب کا, یہ سوال ہے. اب آپ کے سامنے بک کھلی ہوئی, چیپٹر کھلا ہوا ہے, تھوڑا سا دیکھیں اور پھر سوال کا جواب لکھیں. اتنا وقت ہے آپ کے پاس. تو یہاں پر یہ دیکھیں, اگر میں دکھا سکوں, یہ جو ڈائیگرام ایک دیا ہوا ہے, اس نے اس کوشچن میں جو ملٹی ٹریک ڈپلومیسی کے بارے میں پوچھا ہے اس کو ہک کر دیا ہے, اس آنسر کو اس ڈائیگرام کے ساتھ, ٹھیک. تو یہاں پر اسٹوڈنٹس آ کے تھوڑا پینک کر گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کا اوپن بک ٹائپ یا اوپن ڈائیگرام ٹائپ بھی کوئی کوشچن آئے گا, کیونکہ اس سے پہلے آیا بھی نہیں ہے. لیکن اگین آئی وڈ سے سرپرائز ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو ایکسپلین دا فالوئنگ ڈائیگرام ان دا لائٹ آف ملٹی ٹریک ڈپلومیسی. ہائی پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو ڈپلومیسی کے ٹریکس پتہ ہونے چاہیے, ٹریک 1, ٹریک 1.5, ٹریک 2, ٹریک 3 اینڈ ملٹی ٹریک ڈپلومیسی. یہاں پر باقی ٹریکس کا ذکر نہیں ہو رہا, جہاں پہ صرف ملٹی ٹریک ڈپلومیسی کا ذکر ہو رہا ہے. تو ہائی پوائنٹ کیا ہے
جو بھی کینڈیڈیٹ اس سوال کو اٹیمپٹ کرنا چاہے اس کو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ملٹی ٹریک ڈپلومیسی ہوتی کیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ملٹی ٹریک ڈپلومیسی کو اس ڈائیگرام کے ساتھ لنک کیا ہے. تو اس ڈائیگرام کے ساتھ لنک کرنا ایسا ہی ہے کہ جو اس نے ٹریک 1 2 3 4 بتائے ہیں اور ایک میں آگے باکس بنایا ہوا یہ والا سب سے امپورٹنٹ دا میڈیا ٹریک امپورٹنٹ ٹریک ہے. تو وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ نے اس ڈائیگرام کو ایلیبوریٹ کرنا ہے, ایکسپلین کرنا ہے. تو ڈپلومیسی بھی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو ہمارے ہاں سلیبس ختم کروانے کے چکر میں, اور وہ ٹیچر جو آئی آر بیک گراؤنڈ کے نہیں ہوتے, دوسرے بیک گراؤنڈ اسپیسیفکلی ہسٹری بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں, وہ نہیں کرواتے, یا اگر کرواتے بھی ہیں تو بڑے روڈیمنٹری انداز میں, کوئی ایک آرٹیکل دے دیا نہیں. ڈپلومیسی بذات خود ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے, اس کی ٹائپس ہیں, پھر اس کے ٹریکس ہیں, اور ان ٹریکس میں سے ایک ٹریک ملٹی ٹریک ڈپلومیسی ہے, رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں شارٹ کٹس کا بڑا رجحان ہے. تو شارٹ کٹ کا جو رجحان ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آئی آر نیڈز ڈیپ اسٹڈی. آئی آر نیڈز ڈیپ اسٹڈی. ڈیپ اسٹڈی یہ نہیں کہ آپ نے 6 کتابیں حفظ کرنی ہیں. ڈیپ اسٹڈی مینز آپ نے اپنے انالیسس کو بہتر کرنا ہے, اور اس انالیسس کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے جو کیس اسٹڈیز یا سائٹیشن ہیں وہ 2 سے 3 آپ نے بک جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس سے ہٹ کے ڈھونڈنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کویشچن سرپرائز اس حد تک ضرور تھا کہ اس میں ایک ڈائیگرام دی گئی تھی, لیکن اگر ہم ڈائیگرام کو مائنس کر دیں اور ملٹی ٹریک ڈپلومیسی کی ہی بات کریں تو یہ سرپرائز بالکل نہیں تھا. اس خاکسار نے جو امیج اپنے ٹاپ 10 کویشچن 1 فار پیپر 1 اور ٹاپ پیپر 2 کے لیے اسی سی ایس ایس کلب والے فیس بک گروپ میں لگایا تھا, گو اینڈ اسکرول دا پریویس پوسٹ, رائٹ. اس میں میں نے ملٹی ٹریک ٹریکس آف ڈپلومیسی, میں نے یہ تو نہیں کہا ملٹی ٹریکس, لیکن میں نے ٹریکس آف ڈپلومیسی ضرور مینشن کیا ہوا تھا, رائٹ. تو اب پیپر ہو گیا ختم. میں نے ایک کویشچن ڈسکس کیا ہے. ہسٹری کا کانٹینٹ اس میں صرف 10% ہے. پیپر از سیلف اسپیکنگ کہ دس از ہوللی اینڈ سوللی کانسیپچل پیپر. اٹ نیڈس کانسیپچل اپلیکیشنز آف آئی آر, اور جو سرپرائز ایلیمنٹس اس میں ہیوج قسم کے تھے وہ بھی میں مینشن کر چکا ہوں. اب ہوگا کیا؟ آئی کانٹ پریڈکٹ اینی تھنگ, بٹ وٹ آئی کین سے, جنہوں نے ہمت کر کے ان سوالوں میں سے کوئی سے بھی 4 سوال چن کر اٹیمپٹ کیے ہیں, انہوں نے جیسا بھی آئی آر پڑھا, جہاں سے بھی پڑھا, جو بھی ان کے ذہن میں تھا اس کو سامنے رکھا, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس پیپر میں نہ صرف پاس ہو سکیں بلکہ اچھے نمبر لیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ ڈسکریجنگ, انکریجنگ اور اسکورنگ نان اسکورنگ کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں 2015 میں ایف پی ایس سی نے جب سلیبس بدلا, جب سے یہ آئی آر 200 کا ہوا ہے اور باقی سبجیکٹس بھی بدلا, تو اس کے پیچھے تھیم ہی یہی تھی. اس سے پہلے جو لاٹ اوپر آ رہی تھی اس میں یہ تھا کہ لوگ پرشین یا عربک, سائیکالوجی یا جغرافی, اسلامک ہسٹری یا کوئی ایک اور 200 مارکس کی ہسٹری, یا پھر کوئی اور ٹیکنیکل سبجیکٹ رکھ کے اوپر آ جاتے تھے. اگر ہم ڈاکٹرز کی بات کریں تو انہوں نے ایم بی بی ایس میں اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں کہ ان کو تو ڈر ہی نہیں لگتا نا. ان کو بولے نا سر 10 کتابیں آپ پڑھ لیں ڈاکٹر صاحب, وہ تیار ہوتے ہیں, رائٹ. بٹ انجینئرس کو بہت مشکل ہوتی ہے. تو ڈاکٹرز used to go with geography, doctors used to go with psychology, doctors used to go with either Persian or Arabic. بہترین نمبر آ جاتے تھے. کوئی ایک آپشنل سبجیکٹ 200 مارکس کا 150 پلس 160 پلس یا 170 پلس نمبر دے جاتا تھا. پھر انٹرویو کی باری آتی تھی تو انٹرویو اگر کسی کا زیادہ بہتر نہیں بھی ہو پاتا تھا تو اس کے ریٹن کے مارکس کی بیسس پہ اس کو نہ تو ریجیکٹ کیا جا سکتا تھا اور ایلوکیشن بھی مل جاتی تھی. تو لیکن جو کیلیبر کے لوگ انہیں چاہیے تھے وہ نہیں مل پاتے تھے. تو انہوں نے جتنے بھی اسکورنگ سبجیکٹس 2015 سے پہلے ہوا کرتے تھے ان سب کو لاسٹ گروپ میں ڈال دیا, اور اس میں سے 100 نمبر کا آپ ایک سبجیکٹ لے سکتے ہیں. اس میں آپ کی بلوڈ
جغرافی بھی ہے، اس میں سائیکالوجی بھی ہے، اس میں میس کام بھی ہے، اس میں ریجنل لینگویجز سندھی بلوچی پشتو پنجابی بھی ہیں، اس میں عربک اور پرشین جو پہلے 200 کی ہوتی تھیں اب 100 کی کر کے ڈال دی گئی ہیں، اور جغرافی اور سائیکالوجی کو بھی 100 کا کر دیا گیا. سلیبس کم نہیں کیا، محنت 200 نمبروں جتنی کرنی پر نمبر 100 رکھ دیے ہیں، اور سبجیکٹ بھی یہ جو میں نے نام لیے ان میں سے ایک رکھنا ہے. تو ایسے کا پیپر ہو، کرنٹ افیئر کا پیپر ہو، پاک افیئر کا پیپر ہو، جا کے دیکھ لیں 2020 کے پیپرز، ٹھیک ہے، پھر کوئی کامنٹ کیجیے گا. آئی آر کا پیپر ہو، پولیٹیکل سائنس کا پیپر 2 ہو، یہ سب چیزیں ایک بات بتا رہی ہیں کہ آئی آر ہیز انٹرنیشنل ریلیشن ہیز essential position in the whole scheme of CSS. So you all have to develop your capacity, and capacity cannot be developed through cram learning. رٹے سے نہیں ہوتی، اس کے لیے سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے. دیکھیں آپ 11 پیپر پاس کر لیں گے، ایک پیپر ایسے کا اکثر رہ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سیلف رائٹنگ کرنی ہوتی ہے، جو خیال آپ کے ذہن میں اس کو آپ نے انگریزی زبان میں لکھنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ نہیں لکھ پاتے تو وہ رہ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلف رائٹنگ اگر آپ ایسے کے لیے کر سکتے ہیں تو وہی سیلف رائٹنگ آپ کو پولیٹیکل سائنس میں، وہی سیلف رائٹنگ آپ کو آئی آر میں، وہی سیلف رائٹنگ آپ کو دوسرے سبجیکٹس میں بھی فائدہ دے سکتی ہے. میری باتیں اگر کسی کو بری لگی ہوں تو بہت معذرت، لیکن جو میری آبزرویشنز تھیں، جو حقائق تھے میرے نزدیک، میں کوئی پچھلے 5 سال سے آئی آر پڑھا رہا ہوں، 7 سال سے سی ایس ایس مینٹر ہوں. پہلے کرنٹ افیئر کے نام سے بدنام تھا، ورلڈ ٹائمز میں پڑھایا کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا انسٹیٹیوشن آئی آر اکیڈمی فار سی ایس ایس کھولا، اور پھر جس طرح واشنگٹن کنسنسس ہوا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا، اسی طرح لاہور کنسنسس ہوا بٹوین آئی آر اکیڈمی اینڈ نیشنل کریئرز اکیڈمی لاہور، رائٹ؟ اوکے، اچھا، تو آپ سب لوگوں کو یہی کہنا ہے کہ آپ کو انالیٹیکل اسکل ڈیولپ کرنے پڑیں گے، آپ کو کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے، آپ کو کانسیپچل لرننگ کی طرف آنا پڑے گا. میری اس سال کی دوسری کلاس جو کہ آئی آر جو کہ سی ایس ایس 2021 کے لیے کی جا رہی ہے، وہ کلاس منڈے سے شروع ہو رہی ہے، زوم ایپ کے تھرو ہوگی وہ. تو آپ میں سے جو بھی جوائن کرنا چاہیں، جو نمبر ادھر میں نے ڈسکرپشن پہ دیا ہوا ہے اس پہ مجھے آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور اسی وقت 9 سے 11 اس کا دوران ٹائم ہوگا، منڈے ٹو فرائیڈے. 6 اپریل سے شروع ہوگی. تو اپنا خیال رکھیں، لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھائیں، اور لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپنے فلاز پہ کام کرنا چاہیے. ہم ٹیچر سے چھپا سکتے ہیں، ہم گھر والوں سے چھپا سکتے ہیں، ہم دوستوں سے چھپا سکتے ہیں، لیکن ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو ڈونٹ اسپیک لائی ٹو یور اون سیلف. اور رہ گئی بات گیسٹ پیپر وغیرہ کی، تو بہت سارا کرٹیسزم جتنے بھی ٹیچرز گیسٹ پیپر لگاتے ہیں اس کے اوپر دیکھنے میں آتا ہے. ایک پورا سیگمنٹ ہے جو پورا سال کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا یا انہیں نہیں وقت ملتا، ان کا پورا ڈپینڈنس گیسٹ پیپرز پہ ہوتا ہے، رائٹ؟ گیسٹ پیپر میں سے اگر 50% بھی کچھ آ گیا، 40% بھی آ گیا، تو دیٹ از اے ہیوج سکسیس فار اینی ٹیچر، فار اینی مینٹور. تو جو صرف گیسٹ پیپر ہی پہ ڈپینڈ کر کے بیٹھے ہیں، تو ان کے سامنے تو اوپن بک پیپر بھی کر دیا جائے، بک بھی سامنے رکھ دی جائے، تو ان کے لیے پرفارم کرنا بہت مشکل ہے، رائٹ؟ سو what we have to do, we need to develop our capacity, right? I welcome all the objective criticism, I welcome all the compliments, and I apologize if I hurt anybody, but we all should show some patience. اپنا خیال رکھیے، stay safe, stay home, اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں، اور اس لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھائیں کہ آپ اپنی اسٹڈی کو زیادہ ٹائم دیں، کیونکہ آپ گھر پہ بیٹھے ہیں. تھینک یو، خدا حافظ.